अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। बहुत दिलचस्प खबरें हैं। रॉबिन रॉफेल से खान साहब की मुलाकात फाइनली अमेरिका से गो थ्रू हो रहे हैं। लॉबिंग फर्म हायर हुई थी, पैसे खर्च कर रहे थे, साजिशी बयानियाँ सब याद होगा ना आप लोगों को कि अब मनाने के लिए पैसे भी खर्च हो रहे हैं अमेरिका से और मुलाकातें भी हो रही हैं। सफ़ीर से तो आपने सुन लिया था पहले ही कि वीडियो लिंक पर बात हुई थी। और मेरी हुकूमत को साजिश करके अमेरिका ने निकाला, आज़ादी खुद मुख्तारी। इस पर बात करने से पहले एक बहुत दिलचस्प खबर है जो एक दोस्त ने सुबह सुबह भेजी कि अफ़गानिस्तान में 2020 की बात है ये वैसे, कि एक गधा मस्जिद में घुस गया तो लोगों ने गधा मार दिया गुस्से में। यकीनन जो खित्ते के रिवाज हैं, मतलब नॉन मुस्लिम आ जाए तो मार देते हैं, ये तो फिर गधा था, इंसान मार देते हैं। तो जनाब गधे के मालिक को पता चला, वो आया, उसने 13 नमाजी फारिग कर दिए। एक गधा 13 नमाजी खा गया। तो कुछ अर्से के बाद रॉकेट लॉन्चर मशीन गने लेकर गधे के मालिक के गांव पे हमला हुआ, नमाजियों के कत्ल का बदला लेने के लिए, शोहदा का बदला लेने के लिए। तो 38 खवातीन समेत 33 खवातीन समेत 38 लोग और मारे गए। एक गधा 51 लोग निकल गया। तो लोग मुझसे किसी ने पूछा कि आफाक भाई ये क्या कौम है? मैंने कहा हुजूर उस कौम को तो छोड़िए, अपने बारे में गौर कीजिए कि लम्ज़ में बिलाल कुतुब रूहानियात पढ़ाता है और इल्म नजूम पढ़ाया जाता है। ऑक्सफोर्ड से जो पढ़कर आए थे वो रूहानी यूनिवर्सिटियां कायम कर रहे थे। जीसी यूनिवर्सिटी में तारिक जमील लेक्चर देने जाता है और काकुल में एक नन्हा प्रोफेसर है। अपने बारे में गौर करें कि आने वाले दिन क्या होंगे, कि गलाजत का जो मेयार डेवलप हो रहा है, ज़रा सोचें उस मुल्क के बारे में, उस कौम के बारे में। जब मैं अक्सर कहता हूँ कि गौर करें पाकिस्तान की 30 करोड़ तकरीबन 25 करोड़ वटेवर जो भी लगा लें 4 सूबों में, कि किस्मत का फैसला 75 साल से एक मखसूस इलाके के लोग करते हैं। वो इंटरनेशनल रिलेशन तय करते हैं, वो डोमेस्टिक पॉलिसी बनाते हैं, वो खित्ते की पॉलिसी बनाते हैं, वो इकनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं। उस खित्ते का कल्चर ज़रा देख लें गौर से। ये पिंडी भटिया से शुरू होकर गुजरेवाला लाहौर के आसपास तक आता है। ज़रा गौर करें उसकी ट्रेडिशंस, उसके अकायद से लेकर एक एक चीज़, तो आपको आंखें खुल के फट जाएंगी आपकी आंखें। छोड़ें अफ़गानिस्तान को, वो तो जो बोया है बहुत जल्दी कटने वाला, फिक्र नहीं करें। और ये भी जो रूहानियात पढ़ाई जा रही है, इल्म नजूम पढ़ाया जा रहा है, मौलाना तारिक जमील के लेक्चर, कासिम अली शाह से लेकर नन्हा प्रोफेसर, और हूद भाई, परवेज़ हूद भाई एक कोने में बैठा हुआ है। इस्लामी तारीख पढ़ कर देखें, जो ये आज इब्ने खुल्दून का नाम लेते हैं ना सब बड़े फ़ख्र से, इब्ने खुल्दून मुसलमान था और जाबिर हरियान भी मुसलमान था। उनके अदवार पढ़ें, उनके साथ जो लोगों ने किया था, तो परवेज़ हूद भाई समझ में आएंगे आपके। बहुत डिटेल का टाइम नहीं होता है इन प्रोग्रामों में, वैसे ही लंबा हो जाए। अक्सर लोग कहते हैं बड़ा लंबा हो जाता है, तो गाना सुनना चाहते हैं गाड़ियों के अंदर। तो अफ़गानिस्तान को एक तरफ भेजिए। अच्छा, जिस कौम में आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना यकीन कामिल था। अगर आपको याद हो इन प्रोग्रामों में, आज से 2 माह पहले शायद तकरीबन मोर देन 2 मंथ बताया था कि खान साहब को पक्का यकीन है कि अमेरिका डील करेगा, कि अमेरिका उनसे डील करेगा, जहाँ इसके साथ अवाम होंगे। और आप खान साहब बगैर अमेरिका के कहाँ रह सकते हैं? ये तो सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए, क्योंकि पब्लिक मतलब आप लोग स्टूपिड हैं, अहमक हैं। खान साहब जो चटाते हैं आप लोग चाटते हैं, उससे पहले जो चटवाते थे वो आप चाटते थे, या 75 साल से हुब्बुल वतनी का जो चूरन आप चाट रहे हैं
اب کہا جائے گا، اب کل کہا نہیں جائے گا، کہا کیا جا رہا ہے؟ جب پوچھا جائے جو یہ چورن بیچتے تھے، سازشی تھیوری بیچا کرتے تھے، اب ان سے کہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ رابن رافیل اور امریکن سفیر سے فواد چودھری صاحب کی ملاقات اور سارا، تو کہتے ہیں کہ ان سے کہیں کہ جی یہ مذمت کریں نا، یہ سازشی بیانیہ کی جو باتیں تھیں اس کے غبارے سے ہوا نکلی ہے. تو کہتے ہیں کہ نواز شریف نے جب اسمبلی میں جھوٹ بولا تو آپ نے مذمت کی تھی، یا مریم نے جھوٹ بولا تو آپ نے مذمت کی تھی. جیسے مریم نواز اور نواز شریف زرداری یہ اس جھوٹے بیانیے کے ساتھ جو ہے نا نتھی ہیں کہ ایک کی بیان، آپ اگر میں اس کی مذمت کر رہا ہوں تو میں اس کے لیے بھی پہلے پہنچوں مذمت کرنے. مطلب ہر بات کو چور سے جوڑ دیتے ہیں، ہر بات کو. بھائی وہ تو تھے ہی چور نا، انہی کا کیا دھرا تو ہے کہ یہ جو منافقت، جھوٹ آرٹ کے درجے پہ آج بولا جا رہا ہے. مگر یہ وجہ آپ لوگ ہیں، یاد رکھیں. آپ کے لیول کو دیکھ کر بولا جاتا ہے کہ آپ کو، انہیں پتہ ہے کہ یہ سب بے وقوف لوگ ہیں، جب چاہیں گے بیانیہ پلٹ دیں گے. مطلب سب بتاتے تھے نا ہم جیسے لوگ کہ امریکہ کے بغیر بھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، یہ ملک ان کا ہے، جب تک وہ روٹی دیں گے آپ زندہ رہیں گے. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ آپ سے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روٹی کھلاتا ہے. ہم سوری، برا نہیں مانیے گا. واضح طور پہ قرآن میں ہدایت ہے کہ لوگوں، ہم نے تمہیں شعور دے کے یہ کمپیوٹر دے کے بھیجا ہے، اچھائی برائی کا راستہ بتایا ہے، اور خود فیصلہ کرو کہ تم نے کس راستے پہ چلنا ہے. جس راستے پہ چلو گے اس راستے پہ جو لکھا ہے، جو رکھا ہے، وہی ملے گا. تو بھیک کا ٹکڑا اٹھایا ہوا ہے. اور امریکہ نے انسانی حقوق کا سب سے بڑا لمبردار ہے نا، سب سے زیادہ امداد دیتا ہے. کل ہی بتایا تھا نا کہ جو کچھ ہے آپ کے پاس وہ امریکہ کا دیا ہوا ہے، چلا کے دکھا دینا. اور بائی دا وے، خان صاحب سے کوئی پوچھے آپ نے تو فرم ہائر کی نا سازشی ملک کے خلاف، اس سے تعلقات درست کرنے کے لیے جو آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی حکومت گئی، وہاں آپ نے اس سے تعلقات بنانے کے لیے فرم ہائر کی $25,000 مہینہ، اور $50,000 کیش دے ایک بھوکے ننگے ملک کے لیڈر نے. امریکہ نے کوئی لابنگ فرم ہائر نہیں کی آپ کے ملک میں آپ سے تعلقات بنانے کے لیے. نہ بائیڈن نے آپ سے کال پر بات کرنے کے لیے 10 مہینے لگائے، ڈیلیگیشن پہ ڈیلیگیشن بھیجے، پرانے تعلقات استعمال کروانے کی کوشش کی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اور پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کیوں مل رہا ہے. بس اس فرق کو سمجھ لیں، یہ جو شرم غیرت ہے نا ہمارے خطے کی، یہ بس اسی ودن باؤنڈری ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا کچھ نہیں میں اور کہیں وجود نہیں ہے. یہ ہزاروں بار بتایا ہے کہ یہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا، یہ سب سے بڑی کارپوریشن ہوتی ہے، کاروبار ہے. ریاست جو ہے، جو اچھا کاروبار کرے گی ریاست، اس کے عوام خوش رہیں گے، پراسپر رہیں گے، وہی سیکیور رہیں گے، وہی خوش رہیں گے، وہی محفوظ رہیں گے. خان صاحب ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ عمران خان ہمارے خلاف کام کر رہا ہے. ہاں یہ کہا کہ عمران کا بیانیہ جھوٹا ہے. ابھی تو خان صاحب کو دینی کتنے ہوئے تھے، جہاد کرتے ہوئے جو کہتے تھے میں جہاد کر رہا ہوں آزادی کے لیے، خود مختاری کے لیے. ابھی تھوڑے دن میں دیکھیے گا تھوک چٹائی کی تقریب بھی ہوگی، منظر پہ سب نظر آئے گا. اور جس فوج کو آج للکارتے ہیں نا، جس عدلیہ کو، اس کے بھی جوتے چاٹیں گے. اگر میرے جو کنٹینیو دیکھنے والے انہیں یاد ہو کہ 2-2.5 سال پہلے میں نے اپنے ایک دوست سے جو ایک فیڈرل سیکریٹری رہ چکے ہیں ان سے کہا کہ خان صاحب بڑے ضدی آدمی ہیں. انہوں نے کہا پاگل ہو گئے، پھر مطلب یہ ہے کہ تم خان صاحب کو نہیں جانتے. خان صاحب جوتا چاٹنے میں دیر نہیں لگاتے ہیں، جیسے ہی پتہ چل جائے کہ بس اب نہیں کھڑا رہ سکتا اور مارا جاؤں گا، فوراً لیٹ جاتے ہیں. تو جوتا چٹائی بھی ہوگی امریکہ سے، بس یاد رکھیے گا. اس کے بغیر اقتدار، اس کی مرضی کے بغیر یہ پاسبل ہے. ساری شرائط مانیں گے بھی خان صاحب ایک ایک کر کے، اور دیکھیے گا کیسے پلٹیاں ماریں گے. اور آپ لوگ سر دھنیں گے، اہل یوتھ، واہ 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 واہ. امریکہ سے تعلقات ہوں گے تو اس میں بھی آپ لوگ یہ کہیں گے کہ امریکہ کو شکست فاش دے دی خان صاحب نے، جیسے آپ کہتے تھے کہ افغانیوں نے شکست فاش دی، فتح مبین کے نعرے بلند ہوئے.
ڈالر کی قیمت دیکھیے، کہتے ہیں سب ڈالر افغانستان جا رہا ہے، وہ آپ کے لوگ بھی اغوا کرنا شروع ہو گئے ہیں. ویڈیو دیکھیے آپ نے، نعرے لگوا رہا ہے. کل ایک ویڈیو بتایا تھا، کل ایک ویڈیو کا کہ وہ جوتے صاف کر رہا تھا افغانی جھنڈے سے، پاکستانی جھنڈے سے. اور کراچی میں مطالبہ کر رہے ہیں کہ سن آف سویل جو ہیں سندھی، جو بارش کے مارے ہیں، سیلاب کے مصیبت زدہ ہیں، وہ کراچی نہ آئے. کون کہہ رہے ہیں؟ افغانی غیر ملکی تارکین وطن، نان سٹیزن، جن پناہ گزین، جنہیں ہم نے اپنے یہاں جگہ دی ہے. وہ ایک جرنلسٹ ہیں امداد سومرو نیوز میں، انہوں نے ٹویٹ کیا بہت ہی سادگی سے کہ افغانی تارکین وطن کہتے ہیں کہ سندھی سینر سہیل جو ہیں، جو سندھ کے وارث ہیں، وہ کراچی نہ آئے، کوئی ٹینٹ سٹی نہ لگے. یہ ہیں آپ کے ملک کے حالات. ڈالر کی قیمت جو طے ہونے جا رہی ہے، جو پیشن گوئیاں ہیں نا، سن کے دل بیٹھ جائے گا. کل آپ سے کہا تھا نا کہ ابھی مہنگائی کے دو اور دور آئیں گے، تو آج سن لیا نا بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے. ڈالر کی پیشن گوئی ہے اگلے 2 مہینے میں $300 کراس کرے گا. ابھی دیکھتے جائیے. میرے نزدیک ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ پنجاب حکومت گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان میں جمہوریت، قانون، انصاف، یہ سب مذاق ہے. آج کا سب سے بڑا مذاق آپ کو سناتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن سم تھنگ میں آج چیف جسٹس عطا بندیال صاحب نے تقریر کی ہے کہ جی یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے عدلیہ کے 75 سالہ کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے، اور وہاں وہ فرماتے ہیں کہ یہ عدلیہ جمہوریت، آئین، قانون اور بنیادی حقوق کی ہر صورت پاسداری کرے گی اور پاسداری کرتی رہی ہے. کاش کوئی منہ نوچ لیتا ہے بد زبان کا، زبان دراز کا. بنیادی حقوق پر سن رہے ہیں نا، مسنگ پرسنس کا. ابھی پرسوں ہی اطہر من اللہ نے جو کہا ہے کہ کس سے پوچھیں، بے بسی دیکھنے والی تھی کہ کون ہے جو اٹھا کے لے جاتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں اپنے شہریوں کو، اور ذمہ دار چیف ایگزیکٹو ہے، پرائم منسٹر ہے، وہ جواب دے. کیا آپ کسی اور کو بلائیں؟ کسی اور سے مطلب تھا کہ آرمی چیف کو بلائیں، اس سے پوچھیں. اطہر من اللہ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، پہلے آئیں وہ کبھی. یہ جمہوری وزیر اعظم ہی ہے بیچارہ، وہ آ جاتا ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ یوسف رضا گیلانی ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہو، کوئی بھی ہو. کبھی ISI کے چیف کو بھی بلا کے دکھایا تم لوگوں نے؟ آج تک بتا دیں آپ کیا جو بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کریں گے؟ وہ نارو مدثر، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بچہ اس کا جوان ہونے والا آلموسٹ نظر آتا ہے، اس کی بوڑھی ماں دھکے کھاتے پھرتی ہے. سینکڑوں درجنوں کراچی میں مائیں بہنیں دھائیاں دیتی پھرتی ہیں. ہزاروں بلوچستان میں رو رہی ہیں، چلا رہی ہیں، اپنے پیاروں کو پکار رہے ہیں لوگ. بہنیں بھائیوں کی تصویریں لے کے پھرتی ہیں. مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، سینے پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں کہ مت انتظار کرو، وہ سب مارے جا چکے ہیں. لکھا ہے نا بھٹو نے اپنی کتاب میں کہ عطا اللہ مینگل کے بیٹے کو مار دیا اور کہا کہ کہہ دو کہ وہ افغانستان بھاگ گیا. وہی بیانیہ آج تک جاری ہے کہ وہ ایران چلا گیا ہوگا، افغانستان چلا گیا ہوگا. یہ ریاست عام لوگوں کے لیے نہیں بنائی گئی. وہ چیف جسٹس کا بیان پڑھیں نا کہ اشرافیہ، مرات یافتہ طبقہ، حکمران سب اب وقت آ گیا ہے متحد ہو جائیں. صاف اس میں کہا گیا ہے مرات یافتہ طبقہ جو ہے وہ سب متحد ہو جائے. آپ نے دیکھا ابھی یہ کرکٹ کا جو میچ ہوا ہے، اس میں عبرت تھی ایک بہت بڑی کہ جو ملک 70% ڈوبا ہوا ہے، پوری عالمی برادری پریشان ہے، تو کرکٹ کے لیے آپ کے یہاں جنون دیکھنے کا تھا. شہری علاقوں میں ناچ رہے تھے، مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، گا رہے تھے، رو رہے تھے، ہنس رہے تھے. ان بے شرموں کو کہیں کوئی شرم تھی کہ ان کے 70% بہن بھائی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان تک روٹی نہیں پہنچ رہی، ان کے سر پہ چھت نہیں ہے، ان کے بچوں کو پیناڈول کی ٹیبلٹ بھی نہیں مل رہی ہے. وہ بخار سے، ٹائیفائڈ سے، ملیریا سے، ڈینگی سے مر رہے ہیں.
ان کے منہ میں پانی نہیں جا رہا ہے، اور یہ رو رہے تھے، یہ ہنس رہے تھے، یہ گا رہے تھے بڑی بڑی اسکرینیں لگا کے، اور یہ میڈیا انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی سے دکھا رہا تھا۔ بہت عبرتناک منظر، دیوار پر نوشتہ دیوار جسے کہتے ہیں نا، لکھا ہوا صاف نظر آتا ہے۔ پڑھیں غور سے اور دیکھیں، یہ سب سامنے آئے گا، سب، یہ سب کے سامنے آیا ہے۔ جو نواز شریف آج کاٹ رہے ہیں، شہباز شریف جو ٹکا ٹوکری ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ کرتے تھے نا، تو ان کے لیے عمران خان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ سب ایک دوسرے کا مکافات عمل ہے۔ لاکھ اسپلٹ ہو نہ ہو، میں نے کل وہ میرے ایک دوست وہ دوبارہ انہوں نے ولی صاحب ہیں کہ جی انہیں حیرت ہوئی کہ مجھے نہیں پتا کہ اسپلٹ ہے۔ بھئی میں نے کہا کہ اسپلٹ ہے، مگر میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ اسپلٹ ہے، اور بہت پہلے سے کہتا ہوں، مگر کبھی کبھی شبے میں پڑ جاتا ہوں کہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، تو نہیں ہے تو ٹکا ٹوکری ہو چکے ہیں سب۔ آپ ٹکا ٹوکری دکھیں نا کہ 30 بار بلایا خان کو، جرمانہ کر دیا مگر گیا نہیں۔ وہ جو کہتا ہے کہ سب کے لیے انصاف ایک ہونا چاہیے، قانون ایک ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن میں بھی طلبی ہو چکی ہے۔ اب ایک تماشا لگا ہوا ہے پنجاب میں، ایک تو پہلے ہی تیتر بٹیر کھا کر اپنی گرمی بڑھانے کے لیے کام ہو رہا تھا، اب حکومت گرانے پہ بھی کام شروع ہو گیا۔ جو چھوٹا موٹا کسی غریب کا ہو جاتا وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جمہوریت بھی قرض ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ان مراعات یافتہ طبقوں کی لڑائی کے دوران آپ صرف ایندھن ہے، اور وہ ایندھن کیوں ہے کہ آپ نے خود فیصلہ کر لیا ہے، خود اپنے آپ کو تسلیم کر لیا ہے کہ آپ ایندھن ہیں۔ جیسے کوئلے کا کام ہے جلنا، لکڑی کا کام ہے جلنا، تو آپ نے اپنے آپ کو تصور کر لیا کہ آپ کوئلہ ہیں، آپ لکڑی ہیں، آپ اسی کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو پھر رونا کیا، گانا کیا، چیخنا کیا اور چلانا کیا۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل آپ سے دوسرے پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔